From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. मैंने वजाहत करने के लिए रब की तरफ से हासिल किया। एन ग्रासिया की हुकूमत इस वजारत को किस तरह मुनज़्ज़म करती है, क्योंकि आपके पास इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि रहनुमा खुतूत के बगैर फरिश्तों से बातचीत शुरू करें। बाइबल। शायद खुदा उलझन की रूह भेज सकता है, क्योंकि अब जानते हैं कि बाइबल कहती है कि खुदा कहो खुदा। शैतान नहीं, क्योंकि शैतान तबाह हो गया था। खुदा उनको झूठ बोलने वाली रूह भेजता है ताकि वो झूठ पर यकीन करें, हक के सामने सर तस्लीम खम न करने पर। लिहाजा यह खतरनाक है कि खुदा अब आपको झूठ बोलने वाली रूह भेजे, हर वो शख्स जो मेरी सुन रहा है। इसलिए यह मौजू बहुत अहम है, नोट करें, क्योंकि वहां है 3 किस्म की लापरवाही जो कोई भी रैप नहीं कर सकता। ये तसव्वुरात, क्योंकि वो खतरे में है। चिल्लू पढ़ते हैं इब्रानियों बाब 2 में वो कहता है, लिहाजा हमें उन बातों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो हमने सुनी है, ऐसा ना हो कि हम खिसक जाएं। क्योंकि अगर लफ्ज फरिश्तों के जरिए बोला जाता है, लफ्ज किसके जरिए बोला? अब जानते हैं कि कानून का अहद फरिश्तों के जरिए दिया गया था, फजल ज़ाती तौर पर यसू मसीह नए अहद के जरिए दिया गया था। लेकिन चूंकि ये एक मुआहदा है जिसे इसने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये बुराई को जाहिर करना था। ये ऐबों के साथ एक मुआहदा था, नाकिस वादों के साथ। ठीक है, खुदा ने मूसा के इस अहद को नहीं छुआ, लेकिन इसने फरिश्ते भेजे। इसने उनसे कहा, इसे वहां ले जाओ, क्योंकि वो बुराई के महकमे के साथ काम कर रहा था। और फिर उसके साथ खुदा जैसे कि आर्जी था। इसने कहा, चलू ये आपको फरिश्तों के जरिए देते हैं। लेकिन ये यहां कहता है कि अगरचे ये फरिश्तों के जरिया दिया गया था, ये क्या कहता है? ये पुख्ता था। वो कहता है, और हर ज्यादती और नाफरमानी का बदला ही मिलता है। अब वो हमसे नए अहद में कहता है, अगर हम इतनी बड़ी निजात को नजरअंदाज कर दें तो हम कैसे बचेंगे, जिसका पहले खादोनत की तरफ से ऐलान किया गया था। इसकी तस्दीक उन लोगों से हुई जिन्होंने साना खादी ने उनके साथ फरिश्तों के साथ निशानों और अजायबात और तरह तरह के मौजिज़ात और रूह अल कुद्स की अपनी मर्जी के मुताबिक गवाही दी। अब हम जानते हैं कि वो बाब अव्वल की 14 आयत से फरिश्तों के बारे में बात करता है। क्या तुम नहीं कहते, क्या वो सब खिदमत करने वाली रूहें खिदमत के लिए नहीं भेजी जाती, पैगामात देने के लिए नहीं? फरिश्ते कासिद नहीं खिदमत करते हैं। खुदा ने पोलिस के मुंह से पैगाम दिया। मैंने देखा कि ये लोग जो फरिश्तों की बात करते हैं वो कहते हैं ये हमारे पास आने वाले रसूल हैं। नहीं, क्योंकि पैगाम पहले से वाज़ेह है, ये 14 किताबों में लिखा हुआ है। लिहाजा उन्हें पैगामात देने की जरूरत नहीं है। वो जो देते हैं वो खिदमत है। कुदरती तौर पर वो आपको बता सकते हैं, देखो इस सफर पर मत जाना, लेकिन ये पहले से ही एक इंतबाही किस्म का पैगाम है। तो वो आपको परेशान कर सकते हैं या वो आपके रास्ते में कुछ डाल सकते हैं, खास तौर पर जब आप उन्हें पहचानते हैं तो वो आपको बुरी खरीदारी, खराब सौदे, बुरी दोस्ती करने से बचाते हैं। जी हाँ, वो आपको बुरी दोस्ती से आज़ाद कर देते हैं जब आपको इस इल्म की तालीम की वजह से आपके हवास जब आपको मुतनब्बे करते हैं और आपको बताते हैं कि ये शख्स आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अपना ख्याल रखें, इसे ज्यादा एतमाद ना दें, थोड़ा सा दूर हो जाए, इसके साथ बदसलूकी न करो, लेकिन होशियार। बॉक्स ए में मरहला नंबर 3 है महाराज फरिश्ता की निगरानी। वहां एक मुर्तद है और फिर आसमानों में महाराज फरिश्ता। जब वो गोश्त का लिबास पहनता है वो रसूल है। और फिर क्या होता है? ये फरिश्ते रूह के इत्तेहाद में काम करते हैं। वो इस तनव्वुर पर काम नहीं करते जो आज के मजहबी निज़ाम में मौजूद है कि वो गिरजा घर इस पर यकीन रखता है, ये इस पर यकीन रखता है, वो मानता है। वहां तनव्वुर है। लेकिन जब मैं एक मुत्तहिदा लोगों के पास आता हूं, एक ही बात, वही एहसास, एक ही राय वो अर्ज करता हूं इस खिदमत के लिए।
लिहाजा 3 मराहिल हैं। देखो, बाइबल की तौसीक होनी चाहिए। मालूमात। बाइबल बातचीत खुदा की तरफ से मंजूर शुदा मशवरे से मशरूत है। इसका मतलब है कि आपको उनसे बात करना सीखना होगा और आप इस सिलसिले में उनसे बात करें। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कहते खुदा आपको खुश रखे। इन फरिश्तों में से एक आपको बिल्कुल नजरअंदाज करता है क्योंकि वो पहले ही जानता है कि आप मुबारक हैं। अल्लाह आपको यहां खुश रखे, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अहद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि फिर वही फरिश्ता कहेगा, इसने हमारे ऐलान पर यकीन नहीं किया, इसने इश्तिहार पर यकीन नहीं किया। मूसा ने कहा कि खुदावंद तुम्हें बरकत दे। मसीह ने आकर इसे बरकत दी और वो जारी रखे हुए है कि खादी आपको बरकत देगा। ठीक है, आपको जानना होगा आपके पास एक ज़बान है, आपको बोलना जानना होगा उनके साथ ताकि वो इस सर्विस को जाहिर करें जो वो फराहम करना चाहते हैं। तो वो फरिश्ता दर्जा बंदी जो शिरकत करती है चर्च को मौजू है, खुशखबरी को, ये मुर्तद के ताबे है। अगर आप इसी एहसास में मुर्तद के ताबे हैं तो वो भी करते हैं। यही वो पसंद करते हैं उनका मिशन देखकर, क्योंकि वो इस कानून के ताबे हैं जो जन्नत में नहीं तोड़ा जा सकता। आसमान पर ऐसे कवानीन हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ज़बूर 148 कहती है 6 आयत। लिहाजा अगर वो ताबे हैं फरिश्तों के हुक्म में जहां वो हैं जिनके पास जिस्म नहीं है, इससे कितना ज्यादा तो फरिश्तों को जिनका जिस्म है रसूली हुक्म के ताबे होना चाहिए। वहां ये महाराज के हुक्म के लिए है और यहां रसूली हुक्म के लिए। आइए कदम बी पर चलते हैं। मरहला भी यहां कहता है चर्च आला तरीन अथॉरिटी है, वो खुदा की एजेंसी है, वो खुदा की हुकूमत है, यसू मसीह का मुस्तनद चर्च। आइए अफिसियों के पहले बाब आयत 18 को देखें। नोट करें क्योंकि फरिश्ते एक चर्च की खिदमत को जारी करने वाले हैं और इसीलिए यह हिदायत आती है। खुदा उनको अपने मकसद के मुताबिक ले जा रहा है। ये हिदायत इसलिए आती हैं कि वो पहले ही काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और आपको अच्छी तरह बाखबर रहना होगा ताकि वो आपको सर्विस फराहम करने में कोई रुकावट ना डाले। कि तुम जानते हो कि वो जानते हैं और वो जानते हैं कि अब जानते हैं। इसलिए कहता है लिहाजा ईमान की ढाल उठाओ और अपने आप को कलमा हक का लिबास पहनाओ। यहां वो इस तरह बोलता है जैसे आपके पास कदीम जमाने के इन रोमन हथियारों में से एक है। और मैंने ऐसे आलमदीन को देखा है जो कभी कभी फहरिस्त बनाते हैं। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, रोज़ा है। आपको रोज़ा रखना चाहिए और सब का दिन रखना चाहिए, इसे बरकरार रखना चाहिए और अपने आप को लिबास पहनना चाहिए, लेकिन अमन की खुशखबरी के साथ नहीं। क्योंकि अमन की खुशखबरी वो है जो आपको सुकून में रखती है, ये आपको काम करने से नहीं रोकती, आपको आराम में रखता है। फिर मैं दोहराऊंगा, बेएहतियाती की 3 कस्में हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हमने बात की थी वो थी बाइबल की तौसीक और ये कि फरिश्ते इन कवानीन के ताबे हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए उनसे से ज्यादा खिदमत हासिल करने के लिए हमें खुशखबरी की मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि वो हमारी खिदमत कर सके। इस मुताला का, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि वो आपकी खिदमत करने में खौफ महसूस ना करें, क्योंकि एक बार जब वो जान लें कि आपको ये मालूमात मालूम है और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा तो वो हर तरह के मुजिज़े कर सकते हैं और वो जानते हैं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो महकूम रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर कोई इस खिदमत को दरियाफ्त करके इसे अलग कर सकता है, इसे चर्च से हटा सकता है, अब मैं इसे घर ले जाऊंगा। मैं पहले से ही मालूमात जानता हूं लेकिन मैं 10वां हिस्सा aboने नहीं जा रहा हूं और मैं किसी से नहीं मिल रहा हूं। मैं अकेला घर जाता हूं क्योंकि खुदा मेरे घर में है और मुझे 4 दीवारी के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चर्च हूं। बहुत से लोग हैं जो हर तरह के बहाने बनाते हैं और भूल जाता है कि पुलिस क्या कहता है। जमा होना बंद किए बगैर, जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, अब जमा होना नहीं रोक सकते। उन खाली कुर्सियों को देखो, ये यहाँ के बहुत से बाबरकत लोगों के लिए शर्म की बात है जो इस लफ्ज़ को जानते हैं। ये भरा होना चाहिए और 8:15 से शुरू नहीं होता। आपको इस वक्त से शुरू करना होगा जो कहा जाता है, क्योंकि फरिश्ते इस बुरे सलूक को पसंद नहीं करते। हमें करना है। वहां हम ये कहते हैं दुनिया हमारा इंतजार कर रही है और हम सही वक्त पर चले जाते हैं। हेलो, क्या आप इसे वसूल करते हैं? ऐसा ही होता है। तो वो तमाम .com बुरे लोगों पर काम करें और हम में भी चने हुए लोग
آپ کو منہ لینا سیکھنا ہوگا۔ آپ کی کال ان خیالات کو منہ لینے کے لیے ہے۔ میں ان خیالات کے تابع نہیں ہوں گا۔ یہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے یہ وہ اب بیمار ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا، اور اگر یہ میرے ساتھ ہوا جب یہ ہوگا میں کہوں گا کہ یہ ہے ایک عارضی جھوٹ۔ میں کیوں گھبرا جاؤں اور مجھ پر برائی آنے کا انتظار کرنا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کو پروگرام بنایا گیا ہے فکر کرنا، آپ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی فکر کرنے کے لیے، اور آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ لمبی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند رہنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ خود کو ایک شخص کے طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں اور اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سب لاپرواہ ہیں تو آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نجات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے تم لاپرواہ ہو اور اسے نہیں جانتے، تم بے پرواہ ہو۔ تو ہم نے مرحلہ اے کے بارے میں بات کی ہے، قدم بی کے چرچ۔ نمبر 1 کچھ ہدایات ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2 زیادہ سے زیادہ طاقت مسیح نے کلیسیا کو دی۔ ارے چرچ کتنا زبردست ہے! ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ وہاں صرف ایک گرجا گھر ہے۔ نہیں، وہ رب کی کلیسیا ہے، خدا کے دفاتر تصور کریں، رب کے چرچ۔ اور تیسرا نمبر شیطان کی تباہی۔ کوئی فرشتہ خدمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیطان ہلاک نہیں ہوا تھا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ سنو، گرجا گھروں عبادت گاہوں، ٹھیک ہے، ایک چرچ، ایک نام نہاد چرچ جو یہ مانتا ہے کہ شیطان اب بھی موجود ہے، چرچ نہیں رہ گیا اور ایک عبادت کا ہے، کیونکہ چرچ اس وقت موجود تھا جب انہوں نے شیطان کو تباہ کیا۔ پرانے عہد نامہ میں کوئی چرچ نہیں تھا جب تک کہ مسیح صلیب پر نہیں گیا اور مر گیا اور دوبارہ جی الفاٹے، پھر چرچ شروع ہوا، کیونکہ چرچ روح ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کوئی انجیل نہیں تھی جس کے ساتھ قانونی معاہدہ تھا، کے ساتھ جسم پر مطالبات اور خدا نہیں جا رہا تھا۔ گوشت ہو جسم کا ایک چرچ، اس نے عبادت خانے بنائے کیونکہ عبادت گاہیں جسم کے لیے ہے، چرچ روح کے لیے ہے۔ لہٰذا ایک مذہبی ہستی جو میری بات سن رہی ہے، جو یقین رکھتی ہے کہ شیطان اب بھی موجود ہے، اسے نہیں جانتا، وہ پریشان ہے، وہ بالکل لاپرواہ ہے، اس کی کوئی نجات نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ ہم کس نجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم اس نجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو فرشتے ہمیں روزانہ دیتے ہیں۔ جیو، کیونکہ نجات کے 3 پہلو ہیں جو کہ عبرانیوں 10:14 ایک ہی نذرانہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے کامل بنایا، آپ کی روح پہلے سے ہی کامل ہے، لیکن ایک کامل روح لاپرواہ ہو سکتی ہے۔ آج رات بھی یہاں لاپرواہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ وزارت سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں بچایا گیا، ہمیشہ بچایا گیا، پہلے سے مقرر چنا گیا، اس سے آزاد، لیکن وہ اپنی نجات سے غافل ہیں۔ خدا جانے ہماری وزارت کے انٹرنیٹ کے ذریعے کتنے بابرکت اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ ذخیرہ الفاظ لاپرواہی ہے۔ مسلسل شکایت، وہ لوگ جو سارا دن شکایت کرتے ہیں اور شکایت کے لیے کچھ ڈھونڈتے ہیں، اور اگر انہیں شکایت کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اس دن نہیں سوتے، وہ ہمیشہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ مکمل تصور کریں ایسا ہی کچھ چرچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو اب ورزش کرنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جسم کی تسبیح ہے، کھاؤ چاہو تو کھاؤ۔ ٹھیک ہے، یسوع کے پاس 50 دن تک اپنا جلالی جسم تھا اور وہ 50 دن تک گھومتا رہا، وہ چلتا رہا، اس نے کام کیا، کھایا اور سب کچھ کھایا۔ اس نے کھایا، ہاں وہاں 1-2 چھوٹی مچھلیاں اس نے کھایا، اور پھر وہ چلتا چلتا کچھ شاگردوں کے ساتھ چلتا، اور پھر جب وہ اس کے قریب پہنچے تو ان کے دل جل گئے۔ یہ آدمی مسا شدہ ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے کوئی تعجب نہیں کہ جب وہ ہم سے بات کر رہا تھا تو ہمارے دل جل رہے تھے۔ چرچ کا تصور کریں، چرچ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ چرچ ہے جو جاتا ہے حکومت کرنا پوری زمین میں، طاقتور چرچ۔ بات صرف اتنی ہے کہ پڑھائی میں اتنا بگاڑ ہے، 2000 سال سے اتنا دھوکہ، اتنا جھوٹ جو لوگوں سے بولا گیا، کہ پھر خدا کام کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔
دیکھو 14 سال لگے پابلو یروشلم میں پطرس سے ملاقات کے بعد اس نے پطرس کے ساتھ 15 دن باتوں میں گزارے۔ 14 سال کے بعد اس نے پیڈرو کو دوبارہ دیکھا اور وہ وہیں تھا جس نے اسے بلایا۔ پیڈرو کو کئی طریقوں سے اس نے اسے بلایا۔ اس نے اس سے کہا تھا پطرس کو ملامت کرتا ہے اور سچائی کی خوشخبری کے مطابق نہیں چلتا۔ آپ اور دوسرے رسول حق کے مطابق نہیں چلتے۔ اس نے وہاں آمنے سامنے اسے ڈانٹا۔ غلطوہے باب 2 آیت 11۔ 14 بجے۔ ٹھیک ہے، پھر کولسی 1:13 دیکھو کیا کہتا ہے۔ جس نے ہمیں تاریکی کی طاقت سے نجات دلائی اور اپنے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں منتقل کیا۔ آپ کے پیارے بیٹے کی بادشاہی کیا ہے؟ کلیسیا، وہ بادشاہی جس کی پال نے تبلیغ کی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح اپنے جسم کے دنوں میں کہتا ہے آسمان کی بادشاہی قریب ہے، لیکن وہ نہیں آئی کیونکہ وہ نہیں اٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ زندہ کیا گیا، چرچ قائم کیا گیا تھا جو یہاں خدا کی بادشاہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو رسول، آپ کو یقین ہے کہ آپ ہمیشہ بچائے گئے ہیں، لیکن پولیس کہتا ہے کہ جو لوگ ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ وراثت کے نہیں ہوتے۔ بادشاہی ٹھیک ہے، یقیناً جو لوگ ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ گرجا گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ کلیسیا کے وارث نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں ہے، لیکن جنت اور بادشاہی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو مشق کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس قسم کی زندگی گزارتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ برائی، زنا اور بدکاری میں رہتے ہیں، ایک دن اپنے انہیں یہاں ایک عورت کے ساتھ دیکھا اور اگلے دن آپ انہیں وہاں کسی دوسری عورت کے ساتھ یا کسی اور مرد کے ساتھ دیکھیں گے، اور وہ مشق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہے، کیونکہ وہ گرجا گھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ وہ مجرم محسوس کرتے ہیں اور اس کے وارث نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ نہیں، چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے۔ مشق زندگی کا ایک طریقہ ہے، یعنی ایک شکل، ایک طرز زندگی۔ آپ نہیں، آپ ایک سنجیدہ انسان ہیں اچھی گواہی کے ساتھ۔ وہ شخص جو سچائی کی قدر کرتا ہے، جو خدا کے قائم کردہ حکم کی قدر کرتا ہے۔ اگرچہ کبھی کبھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ موجود ہے، اس میں ہے، وہ راستے پر ہے، اس نے اسے نہیں چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے پکڑوں گا، راستے سے ہٹنا مت۔ وہ لنگڑا ہے لیکن راستے میں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ راستے پر ہیں۔ تو یہ یہاں کہتا ہے کہ اس نے آپ کو نجات دی، اس نے چرچ کو نجات دی۔ کس چیز کی طاقت سے؟ اور کبھی کبھی آپ وہاں گرجا گھروں کو دیکھتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں جو غلط ہیں، وہ لوگ جو ظلم کو محسوس کرتے ہیں آگے آتے ہیں۔ یہ جبر نہیں ہیں، یہ ڈارس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ ان کو دور کرتے ہیں، ہر سوچ کو اسیر کر لیتے ہیں۔ اور پھر توہین رسالت کا تصور کریں، اس ارتداد کا جو آج ان نجات کی وزارتوں میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگیں آگے آؤ، ہم تمہیں تیل سے مسح کرنے والے ہیں کیونکہ تم پر غلامی ہے۔ کیا مجھے غلامی ہے؟ اس دن میرے رشتے ٹوٹ گئے۔ میری سمجھ کی آنکھوں نے مجھے روشن کیا، میں آزاد تھا، اور میں سمجھ گیا کہ میں شیطان کی طاقت سے آزاد ہوں۔ تو شیطان کی کلیسیا پر کیا طاقت ہے؟ کوئی نہیں۔ اور اب کلیسیا کا حصہ ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے خلاف آتی ہے۔ جب آپ اس معلومات سے بھر جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کچھ نہیں آتا، کیونکہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ آپ فلسفیانہ تصورات کے تحت نہیں چلتے، آپ رقم کے نشان کے تحت نہیں چلتے۔ اگر آپ برج ہیں، اگر آپ دخش ہیں تو یہ بکواس ہے، فلسفے کی حماقت ہے جو اس انجیل سے باہر ہے۔ آپ کو اس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینے والے لوگ ہیں۔ صبح 1 بجے باورچی خانے میں ایک برتن گرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دادی ہے جو مر گیا اور کچھ پکانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھو ایسے لوگ ہیں جن کی بہت سی روایات ہیں، بہت سی روایات، جیسا کہ وہ ہنڈوراس میں کرتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی سمجھ گیا کہ میں نے کیا تبلیغ کی، اور اس نے کہا بس کتا مر گیا، ریبیز ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی شیطان کو تباہ کر چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، میں 3 قسم کی لاپرواہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس عظیم نجات کے بارے میں جو خدا دیتا ہے۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو تم نے اس سے غافل کر دیا، کیونکہ یہاں ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ تم اسے نظر انداز کرنا چاہتے ہو، اسے نظر انداز کرو، لاپرواہ رہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو لاپرواہ رہنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم مشورہ دیتے ہیں تاکہ آپ اسے سنیں اور تم پہن لو۔ فرم
لیکن اگر تم لاپرواہ رہنا چاہتے ہو تو میرے مہمان بن جاؤ۔ آپ جانتے ہیں آپ اسے وصول نہیں کرتے دیکھتے ہیں۔ جو چاہو کرو، بے پرواہ رہو، جیسا چاہو چلو، کیونکہ سب کے بعد تمہارے لیے ہر چیز جائز ہے، اور لفظ حلال لائسنس حلال سے آیا ہے۔ جب آپ کے پاس لائسنس ہو تو آپ کے لیے گاڑی چلانا قانونی ہے۔ ٹھیک ہے، پال نے کہا آپ کے پاس ایک جسم ہے، آپ کے لیے سب کچھ حلال ہے، جاؤ اور اسے کرو، لیکن سب کچھ مناسب نہیں ہے۔ وہیں خدا کی حکومت آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنے دماغ کے خلاف آنے والے آتشی ڈارٹس کو منہ لینا چاہیے۔ آپ انہیں مسحور کرتے ہیں، آپ انہیں مسیح کی فرمانبرداری کے لیے اسیر کرتے ہیں، اور پھر آپ زندگی میں راج کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان پر سحر نہیں کرتے تو آپ زندگی میں راج نہیں کرتے، بلکہ آپ کو زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کے لیے دعوت ہے کہ مصائب کو روک کر حکومت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ یہاں کہتا ہے کہ اس نے آپ کو نجات دی اور آپ کو منتقل کیا، آپ کو آزاد کیا۔ بادشاہی کی افسوس کس چیز کی طاقت؟ آیت 13 کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے جس نے ہمیں تاریکی کی طاقت سے نجات دلائی اور آپ کو منتقل کیا، آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بٹھایا۔ اور دیکھو آیت 12 کیا کہتی ہے؟ پہلے اس نے تمہیں فٹ کیا۔ خوشی کے ساتھ باپ کا شکریہ ادا کرنا جس نے ہمیں موزوں بنایا، روشنی میں سنتوں کی وراثت میں حصہ لینے کے لیے۔ آپ پہلے ہی اہل ہیں، اور اگر آپ موزوں ہیں تو آپ اہل ہیں۔ آپ ایک دکھی گنہگار نہیں ہیں۔ میں کسی چیز کا مستحق نہیں ہوں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فضل ایک غیر مستحق تحفہ ہے۔ نہیں، آپ اہل ہیں۔ یہی اس کے لیے موزوں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے تمہیں دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی موزوں بنایا جب انہوں نے تمہیں چنا؟ جب انہوں نے اس زمین پر آنے سے پہلے اس کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا۔ آپ کے پاس یہاں ہونے کے لیے ریزرویشن ہے، اور تم پہنچ گئے۔ ٹھہرنا اچھی طرح سے روشن خیال بنے، اپنے آپ کو تعلیم دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مٹیو 8:28 ایک مثال دیکھنے کے لیے جہاں چرچ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ میتھیو باب 8 میتھیو 8واں باب کتاب تاریخ کا، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کیوں ہے۔ 8:28 لفظ اسی طرح چلتا ہے۔ جب وہ دوسرے کنارے پر گدرینیس کی سرزمین پر پہنچا تو 2 بدروحوں سے 2-4 آدمی اس سے ملنے آئے۔ کیا وہ قبروں سے باہر نکلے، انتہائی وحشیانہ، اس قدر کہ کوئی اس راستے سے نہیں گزر سکتا تھا۔ یہاں یہ کہتا ہے کتنے پہنچے؟ 2۔ اب لوکاس کے پاس جائیں، اور لوکاس کا کہنا ہے کہ یہ 1 ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے، کیونکہ لوکاس نے اچھی طرح چھان بین کی اور کہا دیکھو 2 نہیں تھے، 1 تھا۔ میٹو کو کہاں سے ملا کہ 2 تھے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے میٹو کو بتایا۔ میتھیو ہر کوئی مختلف ہے کہ یہ ہپناٹک کتابیں ہیں جو ہر چیز کو بالکل اسی طرح دہراتی ہیں جیسا کہ یہ ہوا ہے، سچ نہیں ہے، وہ تنوع میں ہیں۔ میتھیو، مارک، لیوک، یہ سب ان کے خیالات سے اختلاف ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ 2 ہیں، 2 1 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میتھیو کہتا ہے کہ 2 تھے، اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ لوکا کو پڑھتے ہیں تو وہاں کا حوالہ لوکا 8:26 کا ہے۔ اگر تم وہاں جاؤ تو وہ کہتا ہے اور وہاں ایک بدرو تھی، وہ آیا، لیکن یہاں یہ کہتا ہے 2۔ اب دیکھو کیا ہوا۔ آیت 29 انہوں نے چنلوا کر کہا کہ اے خادی کے بیٹے، تجھے ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا آپ یہاں ہمیں اذیت دینے آئے ہیں؟ پہلے اور کہ وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت کب تھا؟ جب مسیح صلیب پر چڑھ گیا۔ لیکن مسیح ابھی بھی یسوع ناصری کے طور پر اپنے کردار میں تھا، اور وہ بدروہیں جن میں روحیں تھیں، ارے اس وقت بدروہیں تھیں اور وہ لوگوں پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن وہ خود جانتے تھے کہ ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمیں ختم کرنے آ رہے ہو، لیکن تم اپنے وقت سے پہلے یہاں آ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ تم وہاں کیوں نہیں رہ گئے دوسرے کام کرتے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ نظام کیا سوچتا ہے؟ کہ اب وقت ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ جب اب چرچ پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے، یہ ایک سرمایہ کی غلطی ہے کہ پورا پروٹسٹنٹ نظام، پورا کیتھولک نظام ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ شیطان وہ ہیں
دیکھو وہ 2000 سال پیچھے ہے. دیکھو کیسی تاخیر ہے. یہ 2000 سال کی تاخیر ہے. ان کے پاس نسخے ہیں 2000 سال پہلے ختم ہونے والی دوائیں ہیں جو پرانی ہیں، خشک ہیں، کام نہیں کرتی، جس کی میعاد ختم ہو گئی. اور پھر دیکھو انہوں نے کیا کہا. یہ ہمارے وقت سے پہلے ہمیں کیوں اذیت دیتا ہے. اور دیکھو انہوں نے کیا مانگا ہے. دیکھو کہتا ہے 30 آیت وہ چر رہا تھا ان سے بہت دور سوروں کی ایک بلی. لوکا کا کہنا ہے کہ وہاں 2000 تھے، لیکن میتھیو کہتے ہیں کہ بہت سے تھے. وہ کہتا ہے اور بدروحوں نے اس سے یہ کہتے ہوئے منت کی، اگر تم ہمیں نکال دو باہر، اگر آپ ہمیں باہر نکال دیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ نظام یہ کہنا پسند کرتا ہے کہ باہر نکلو، کیونکہ وہ صلیب سے پہلے چلتے ہیں. آپ اور میں گزر چکے ہیں، ہم صلیب کے پیچھے ہیں اور ہمیں باہر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 2000 سال پہلے ہوا تھا. تو جب وہاں سے کوئی کہتا ہے آؤ میں تمہارے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، چلے جاؤ، اور شناخت بھی پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، وہ مجھے لیجن کہتے ہیں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں. وہ اس طرح بولے، لیکن یہ صلیب سے پہلے تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر ہیں، چرچ اور ہر کوئی، ان باتوں کو صاف رکھیں تاکہ جب وہ اب سے پوچھیں کہ اب شیطان کو کیوں نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان موجود تھا لیکن 2000 سال پہلے فنا ہو گیا تھا. یہ آیات پڑھی. خود دیکھو، شیاطین خود نام نہاد چرچ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ خود جانتے تھے کہ وہ عذاب اور تباہ ہونے والے ہیں. اور دیکھو 31 آیت کیا کہتی ہے. اور بدروحوں نے اس کی منت کی اور کہا اگر تم ہمیں نکال دو، ہمیں خنزیروں کے اس غول میں جانے کی اجازت دیں. اس نے ان سے کہا جاؤ، اور وہ چلے گئے اور سوروں کے اس غول کے پاس گئے. اور دیکھو ساروں کا سارا غول ایک چٹان کے اوپر سے سمندر میں گرا اور پانی میں مر گیا. اور جو ان کو کھلاتے تھے وہ بھاگے اور شہر میں آ گئے. انہوں نے ساری باتیں بتا دیں اور اس بدرو کو کیا ہوا تھا. اور سارا شہر یسوع سے ملنے نکلا. اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس سے التجا کی کہ وہ اپنے گردونوا سے نکل جائے. وہ خوش نہیں تھے. کہنے لگے وہاں ہم نے کتنے چپس اور کتنی چیزیں کھو دیں. اس لیے انہوں نے اس سے کہا یہاں سے نکل جاؤ، تم معیشت کو برباد کر رہے ہو. ہاں انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا اور بہتر کہا تھا کہ دیکھو یہ آدمی بدروحوں کو نکالتا ہے، اس نے ان 2 آدمیوں کو آزاد کیا. لیکن وہ دیکھو ان کا پیٹ تھا اور انہوں نے کہا 2 آدمی خنزیر ڈوب گئے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چرچ آتا ہے. دیکھو نام نہاد گرجا گھر، کیونکہ وہ گرجا گھر نہیں ہے، وہ عبادت گاہیں ہیں اور اسی طرح قائم ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں بھائی کیا اب جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پادری کی تلاش میں ہیں. کانفرنس. اور بھائی اب کو کیا ہوا؟ بھائی رات کو جب میں سونے جاتا ہوں تو مجھے کمرے میں سانپ نظر آتے ہیں. ہم اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں کبھی کبھی میں اس طرح کانپتا ہوا اٹھتا ہوں. اور وہ میرا ایک بیٹا ہے جسے دورے پڑتے ہیں. یہ واضح ہے اس کے گھر میں بدروہیں ہیں. شاک فورس کمیٹی کو دیکھو روزہ رکھنے والے بھائیوں کے لیے. تو وہ اسے وہاں لے جاتے ہیں بھائی چلو. اور پھر وہ بہت مضحکہ خیز ہیں کیونکہ جہالت ہمیں مضحکہ خیز بنا دیتی ہے. معذرت میں وہاں تھا، میں ان مضحکہ خیز لوگوں میں سے ایک تھا. لہٰذا وہ مسح شدہ تیل لے جاتے ہیں، پھر وہ اسے دیواروں پر ڈالنے لگتے ہیں. وہ ہر چیز کو داغ دیتے ہیں. آپ کے پردے خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس چٹائی قالین ہے، اس تیل کو وہ زیتون کا تیل نکالنے کے لیے، اور پھر وہ دیواروں پر مسح کرنا شروع کرتے ہیں. نظر آتے ہیں باہر 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 باہر. وہ ہمیشہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں؟ اور پھر بعد میں انہوں نے آپ پر ہاتھ رکھا. بولو حماقت، بے وقوفی بے وقوفی. کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ 2000 سال پیچھے ہے. تم میرے پاس آ کر بتاؤ. وہ مجھے وہی بات بتاتا ہے جو وہ سانپوں کے بارے میں دیکھتا ہے. وہ اس کے بارے میں خواب دیکھتا ہے. آخری بار اب چڑیا گھر میں کب گئے تھے؟ میں سانپوں کا خواب دیکھتا ہوں. بہت بکواس میں ایسی چیزوں کا خواب دیکھتا ہوں. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں بستر سے گر گیا، کہ ایک چٹان تھی اور میں وہیں گر گیا. لیکن اس وقت میں جاگتا ہوں اور کہتا ہوں اور یہ اچھا ہے کہ میں جاگ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. کیا آپ اپنے احمقانہ خوابوں پر یقین کرنے جا رہے ہیں؟ اگر وہ گوشت جو آپ کے پاس ہے وہ آلودہ ہے، یہ گوشت شیطان کی نسل ہے. آپ بہت بکواس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں.
وہ خالص گوشت ہے، خالص گوشت، یہ گوشت ہے بھائی۔ آپ کو مشاورت کیوں طلب کرنی چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پولین انجیل کو تلاش کریں اور کہیں میں مسیح یسوع میں ایک فاتح سے زیادہ ہوں۔ میں مکمل ہوں، میں کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ لوگ جو گھر کے باغ میں پنوں والی گڑیا ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میرے لیے ایک کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ کاؤنسلنگ لینے جاتے ہیں، انہیں ان خواتین میں سے ایک مل جاتی ہے جو ہمیشہ خواب دیکھتی رہتی ہے، جن کے پاس کی روح شک، اور وہ اب سے کہتا ہے دیکھو اب اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہے، ٹھیک ہے ہم حال ہی میں بہت لڑ رہے ہیں، یہیں پر مسئلہ ہے، دیکھو آپ کو اس گڑیا پر ایک اور کام کرنا ہے کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آپ لڑتے ہیں، وہ گڑیا آپ کو مسلسل لڑاتی ہے۔ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں جب وہ نفسانی خواہشات ہیں۔ بات یہ ہے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سوچ کو اسیر کیسے کریں اور ان جھوٹوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، پھر وہ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اور پھر ایک کام سے وہ دوسری ملازمتوں کی طرف جاتے ہیں اور دوسری ملازمت سے وہ دوسروں کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ساری زندگی اسی پر قائم رہتے ہیں، انہیں کبھی آرام نہیں آتا۔ لیکن اب ایسا نہیں رہا، کہو اب ایسا نہیں ہے، اب آپ کو باہر کچھ نہیں رکھنا پڑے گا، جس کو اپنے باہر پھینکنا ہے وہ خود ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نہیں 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 نہیں، میں آپ کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں مکمل ہوں، میں کامل ہوں، میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کر رہا ہوں، مجھ میں مسیح جلال کی امید، مسیح کی روح، مجھ پر ودا کی روح القدس سے مہر لگائی گئی ہے، میری زندگی میں روح القدس کی طاقت ہے۔ انجیل کیا ہے؟ ارے مجھے امید ہے کہ دنیا بھر میں مضبوط لوگ ہوں گے، لوگ کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں زندگی میں راج کرو۔ ارے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر پر حادثہ ہوا ہے، کہ ایک بیٹی خاندان کے ایک فرد کا انتقال ہو گیا، یہ ایک اور شعبہ ہے رسول، لیکن میں زندگی میں راج کر رہا ہوں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، جو تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرنا، سارا دن وہاں چہل قدمی کرتے، ہمیشہ ساتھ شکایات اور چیزیں، تقسیم کرنا سیکھیں، ثابت قدم رہیں، تقسیم کرنا، اپنے کینت کو استعمال کریں، اپنا منہ کھولیں اور اسے کام پر لگائیں۔ لفظ اب کے قریب ہے، اپنے منہ اور دل کے قریب، یہ ایمان کا کلام ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ پادری اب نہیں جانتے کہ میں جن آزمائشوں سے گزر رہا ہوں، بالکل خادی انہیں یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ کیا آپ اس اقرار کو اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ کے لیے مشق کرنا ہے، کیا آپ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں؟ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو، تاکہ وہاں آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ اٹھ جاتے ہیں اور آپ کلمہ کا اقرار کرنے لگتے ہیں۔ آپ ہی ہیں جن کے پاس یہاں ثبوت ہے میرے یہاں کھڑے ہونے کے لیے، اختیار کے ساتھ اب سے بات کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کھانے پر مجبور کیا۔ تندور مجھے بتاتا ہے جوس لوئس تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور۔ بھائی میں نے اپنے بال نہیں جلائے کیونکہ رب کا فرشتہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن اب جانتے ہیں آپ کو رسول بننے کو کون کہتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا آپ کو پہلے سے مقرر ہونے کا حکم کون دیتا ہے؟ انہوں نے آپ کو منتخب کیا، لہٰذا اگر انہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے تو آئیے آگے بڑھیں، اب آدھے راستے پر مت رہنا۔ اچھا تو پھر عبرانیوں میں آئیے اس کی تلاش نہ کریں کیونکہ وقت گزر چکا ہے، لیکن اگر عبرانیوں 10 کی خلاف ورزی کی جائے تو 14 معذرت یہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بچوں نے گوشت کھایا، اس نے اسی میں حصہ لیا موت کے ذریعے اس کو تباہ کرنے کے لیے جس کے پاس موت کی سلطنت تھی، یعنی شیطان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو عصمت کی 3 قسمیں ہیں اگر آپ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں۔ فرشتہ خدمت نمبر 1، آپ کو بائبل کا علم ہونا چاہیے۔ موضوع اعتراف، پولس کے 14 خطوں کو، مرتد کو۔ نمبر 2، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ تمام طاقت جو ظاہر ہونے والی ہے روحانی دنیا سے جسمانی دنیا تک کلیسیا کے ذریعے آتی ہے۔ اسے وہاں کسی روحانی مرکز میں تلاش نہ کریں، نئے دور میں اسے ڈھونڈنے کے لیے بھی نہ جانا، وہاں اٹھنے والی نئی کرشماتی تحریک میں، اس لیے کہ تم نے سنا وہ حرکت، وہ چھلانگ لگاتے ہیں، وہ چھلانگ کہ وہ کھینچتے ہیں، اس کے ساتھ بہ نہ جانا، وہ گوشت ہے۔ اور نمبر 3، آپ کو واضح ہونا پڑے گا کہ شیطان تباہ ہو گیا تھا، اور یہ کہ کلیسیا کو شیطان کی طاقت سے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں تو میں آج رات کہتا ہوں فرشتے اس قوم کی خدمت کرنے سے نہیں گھبراتے جو سن رہے ہیں، اپنی خدمت دینے سے نہ گھبرائیں۔ ہم چرچ کے لیے تمام فرشتہ خدمت وصول کرتے ہیں، تو مبارک میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں۔
ایک بوسہ